बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अगस्त है, दिन है इतवार का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही हैं और क्या कर रही हैं, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से क्या इक़दामात लिए गए हैं और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, इसी पर हम बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि अब रिएक्टिव मोड में पीपल्स पार्टी और नून लीग आ चुके हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ने अब तेवर बदल लिए हैं। ये इशारा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से गो अहेड मिल गया है और अब ये स्कीम लड़ाई जा रही है। अभी इस वक्त आने वाले दिनों में आप और बहुत कुछ देखेंगे। नेशनलिज्म को भरा जाएगा सिंध में, इसी तरह पंजाब में भी ये कोशिश की जाएगी कि प्रेशर में लाया जाए इस्टेब्लिशमेंट को। इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी तैयारी की हुई है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा तैयारी की हुई है और फाइलें बिल्कुल तैयार हैं। अल्टीमेटम भी पहुंचाया जा रहा है कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हैं, इससे ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 2 महीने में ही काम शुरू हो जाएगा और हर कोई अपनी बात कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम 6 महीने हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रहे हैं कि किसी तरह से 90 की दिहाई में हम सियासत को वापस ले जाएं, जहां पर सिर्फ 2 ही पार्टियां होती थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग। इसीलिए आपस में शदीद लड़ाई करें, बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ें और ये दिखाएं कि जी तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका कोई वजूद ही नहीं है, सिर्फ हम 2 हैं। चाहे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन ही हो, चाहे जो भी करना है, सिर्फ हम हों और तहरीक इंसाफ कहीं ना हो। अब फिलहाल ये इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जिस पर जोर है वो है कि अब मोहसिन नकवी को अंडर प्रेशर लाया जाए, यानी इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाने के लिए पहले मोहसिन नकवी की तरफ रुख किया जाए। इसीलिए हुआ ये है कि सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब, जो दिहाइयों से पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि इसका इस्तीफ़ा होना चाहिए। लेकिन बड़ी अजीब बात है, इनके बयानात में तजादात बहुत ज़्यादा हैं कि जी ये वज़ीर दाखिला कहलाता है, बुलवाता है। भाई मोहसिन नकवी को तो जरदारी साहब का बेटा कहा जाता है। खान साहब की हुकूमत गिराने में, MQM को पीपल्स पार्टी को जोड़ने में मोहसिन नकवी साहब का किरदार है। उस वक्त आपको किस तरह से साथ बिठाया, क्या क्या किया, और उसके बाद से देखिए आज तक किस तरह साथ चले हैं। हर अहम मौके पर मोहसिन नकवी साहब आपको नज़र आते थे। अब उनसे आपको शिकवे होने लग गए हैं। बहरहाल एक तरफ से मुतालबा उनकी तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ नून लीग भी अब जाग रही है और याद करा रही है जी PCB को क्या हो गया, वजारत दाखिला को क्या हो गया, वहाँ पर ऑडिट में सबसे ज़्यादा मसाइल नज़र आए हैं। वजारत दाखिला में PCB ठीक नहीं चल रहा, पाकिस्तान की टेस्ट टीम 90 नंबर पर आ गई, कभी नहीं थी। ये नून लीग की तरफ से मामला उठाए जा रहे हैं, तो ये सब बातें हो रही हैं। बाकी इस्टेब्लिशमेंट की पूरी तैयारी है, पूरा प्लान तैयार है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तैयार है, जगह भी सोच ली गई हैं, हर तरह से ट्रेनिंग भी दे दी गई है। और आपको तो याद हो, अगर कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि जहां कमिश्नर है, अगर इलाके का DPO है, तो साथ आर्मी ऑफिसर भी बैठा हुआ है कई अहम मीटिंग्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो आप इसी से समझ जाइए कि ये ऐसा नहीं है और जो लाते हैं वो निकाल भी सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हमने आपको 2 तिहाई अक्सरियत दिलवाई, आप इस काबिल नहीं थे, आपको तो सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी। कहाँ 2 तिहाई अक्सरियत, आप दोनों को मिलाकर भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं बनती थी। तो फिर आपकी हमने 2 तिहाई अक्सरियत तक बनवा दी। दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात जो डायरेक्ट इलेक्शंस में 2 तिहाई अक्सरियत ना ले सकी हो, उसको इलेक्शंस के बाद 2 तिहाई अक्सरियत मिल जाए। काजी फायद ईसा लाया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाए गए, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले ख़त्म किए गए, नई सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, नई आईनी अदालत बनाई गई, किस तरह चीफ जस्टिस बनेगा, उसका सब कुछ तब्दील किया गया, आपके हाथ में दे दिया जजेस की तैनाती को, आपकी फुल सपोर्ट की। अब आप हमें आंखें दिखाने की कोशिश करेंगे, अब आप सिंध कार्ड और पंजाब कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे। ये आगे की प्लानिंग है। जो मैं कह रहा था ना, आगे की क्या प्लानिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मज़ीद ख़बरों से पहले एक पैगाम देखिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने प्यारों को पाकिस्तान में जल्द, सिक्योर और बहुत अच्छे एक्सचेंज रेट के साथ रकम भेजना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका यह है कि टैप टैप सेंड ऐप के ज़रिए भेजें। आजकल इसका बड़ा चर्चा है, बहुत ये सिक्योर है और बहुत आसान है इसके ज़रिए रकम भेजना। आप कहीं भी पाकिस्तान में अपने प्यारों को रकम भेज सकते हैं। इसकी तफसील भी मैं आपसे शेयर करता हूं और स्क्रीन पर भी आप साथ साथ देख सकते हैं। अब जो अहम 3 पॉइंट्स हैं ना इस टैप टैप ऐप के, टैप टैप सेंड ऐप के, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसमें एक तो ये कि फास्ट है, सिक्योर है और
آسان بہت ہے اس کا استعمال، اور ایکسچینج ریٹ جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ بہت ہی اچھا ہے۔ پھر یہ کہ آپ پاکستان میں کہیں بھی کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں ٹیپ ٹیپ سینڈ کے ذریعے، اور اس کے علاوہ آپ ایزی پیسہ اور جیز کیش میں بھی رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اور پھر خاص طور پر امریکہ، یو کے، یو اے ای، کینیڈا، یورپ اور آسٹریلیا، ان ممالک کے لیے تو خاص طور پر بہت ہی زبردست ہے یہ ایپ۔ اچھا، اور اگر آپ چاہتے ہیں بونس لینا تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میرا پرومو کوڈ استعمال کر سکتے ہیں UQ، آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں UQ کوڈ، یہ پرومو کوڈ ہے، اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو پھر اس پر بونس بھی ملے گا۔ تو یہ جناب بہت ہی مختصر میں نے آپ سے عرض کر دیا ہے ٹیپ ٹیپ سینڈ کے حوالے سے۔ تو یہ بڑی زبردست ایپ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں سیکیور ہونا، پھر فاسٹ ہونا، اور آپ کو اچھا ریٹ مل جانا، یہ تو بہت ہی اہم ہے۔ جی، تو بات ہو رہی تھی پیپلز پارٹی نون لیگ کے پلانز کی اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے پلان کی۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کچھ اب کہا جا رہا ہے، یا اسٹیبلشمنٹ اب ریلائز کر چکی ہے کہ یہ دونوں جماعتیں تو کرپشن میں ڈوبی ہوئی ہیں، ان کی فائلز اتنی زیادہ بن گئی ہیں، اور ان کی کرپشن کی وجہ سے ملک آگے ہی نہیں چل سکتا، جو مرضی کر لیں۔ حتیٰ کہ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ میں، مقتدر حلقوں میں بہت زیادہ غصہ ہے اس بات کا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک تو 11 ارب روپے کا جہاز خریدا، اوپر سے مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہہ دیا ہاں لیا ہے بھائی، انہوں نے اسمبلی میں آ کر کہا ہاں لیا ہے بھائی، ہم لیں گے کریں گے۔ تو اس پر اسٹیبلشمنٹ میں بڑا غصہ ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کس طرح سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو محسن نقوی کی وہ تقریر بار بار سننی چاہیے، وہ ایک چارج شیٹ ہے، اس میں ایک ایک بات وہ لکھ کر لائے ہوئے تھے، پوائنٹس، یہ بات یہ بات یہ بات۔ تو جب انہوں نے کہا کہ لیپ ٹاپ دینے سے اور چند ہزار دینے سے یہ بچے کنٹرول نہیں ہوں گے یا خوش نہیں ہوں گے، تو اس میں یہ چیز بھی چھپی ہوئی تھی کہ اس طرح پیسہ بہا رہے ہیں، یعنی ہزاروں کے کیک، کسی تقریب میں شاید 8000 کیک پوچھ لیا تھا مریم نواز صاحبہ نے، کتنے کیک آئے ہیں جی 8000 کیک، اس طرح سے ہو رہا تھا۔ اور ظاہر ہے وہ کیک تشہیر کے لیے بھی استعمال ہو رہے تھے، یہ 11 روپے کے جہاز، کروڑوں روپے کی تقریبات، یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ یہ گورننس ماڈل اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن خاموشی اس لیے تھی کہ سیم پیج رکھیں اور جو جو ان کی شرائط ہیں وہ پوری کرتے چلے جائیں، جس میں تحریک انصاف کو نکلنے نہیں دینا، خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے، یہ ہم نے کر کے دینا ہے، اور بدلے میں ہمیں 28ویں ترمیم ملے گی یا 29ویں ترمیم ملے گی، یعنی نئے صوبے ہوں گے، اس طرح سے چیزیں چلیں گی۔ وہ معاملہ تو ہوا ہی نہیں، وہ چیزیں تو مل ہی نہیں رہیں، وہ لٹکایا جا رہا ہے۔ اب سوچا جا رہا ہے کہ جی تو خان صاحب کہتے تھے، اور ان کی اب تقریر، اس کے کلپس نکالے جا رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا یہ 2021 میں غالباً، کہ یہ 2021 کی بات ہے، 22 کی بات ہے، بہرحال وہ اب پرانے کلپس نکالے جا رہے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہر ڈویژن کو صوبہ بننا چاہیے، لوگوں کی بہتر خدمت ہو سکتی ہے۔ اب کئی سال پہلے خان صاحب نے بات کی تھی، اب اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ ہاں یہ تو گورننس تبھی بہتر ہو سکتی ہے، ہر ڈسٹرکٹ کو صوبہ بننا چاہیے، اب یہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے ماحول کیا بننا تھا؟ خان صاحب کے پاس سمپل میجورٹی نہیں بن رہی تھی، ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، یہ سب کچھ کر کے ان کی حکومت بنائی گئی، جو کہ اب وہ کسی صورت لینے کو تیار نہیں ہوتے، اور اگلے الیکشنز میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات خان صاحب کی ساری سیاست اس چیز کے گرد گھومتی تھی، کرپشن پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ ہے، کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے، کرپشن ختم ہوگی تو ہی ملک ترقی کر سکتا ہے، آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکتے۔ جو ملک جتنا ترقی یافتہ ہے وہاں اتنی کم کرپشن ہے، جو ملک جتنا خوشحال ہے وہاں اتنی کم کرپشن ہے، جہاں ہیومن انڈیکس بہتر ہے، جہاں لوگوں کی تعلیم، صحت، اس کا خیال سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے، ساتھ ہی آپ دیکھیں تو کرپشن میں اس ملک کا اتنا ہی نیچے نمبر آتا ہے۔ ہمارا الٹ حساب ہے، کرپشن میں ہم ٹاپ پر نظر آتے ہیں، باقی چیزوں میں ہم سب نیچے نظر آتے ہیں، سب سے نیچے نظر آتے ہیں۔ تو کرپشن جتنی بڑھتی جائے گی آپ کے حالات اتنے برے ہوتے جائیں گے، یہ خان صاحب کا تھیسس تھا۔ اب اسٹیبلشمنٹ کو ریلائز ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب سے زیادہ تجربہ کار جماعتیں تھیں، لیکن وہی بات جو میں نے آپ کو بتایا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا پلان یہ ہے کہ ہم 90 کی دہائی کی طرح سیاست کھیلیں، بس ایک دوسرے کے خلاف باریاں چلتی رہیں، خان اور تحریک انصاف کہیں نہ نظر آئیں، اور اس کو کرش کر دیا گیا ہے، وہ کہیں نہ اٹھے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کو اس نے کچا چبا جانا تھا اگر ہم اس کو قابو نہ کرتے، ہم نے سارا کچھ کر کے دیا، بدنامی بھی مول لی،
اور آپ کی ناکامیاں، آپ کی کرپشن، آپ کے مسائل وہ بھی سارے کیے، ہمارا کام آپ نے کیا نہیں اس طرح. تو یہ تھوڑی یہ تھا کہ بھئی آپ نے بس چند ہمارے بندے ایڈجسٹ کروا دیے اور سارا کچھ کر دیا اور ہم خوش ہو جائیں گے، واہ جی واہ کمال ہو گیا ایسا. نہ نہ نہ، یہ نہیں ہے. اب جب میں نثار کھوڑو صاحب کی بات کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اب واضح اٹھ رہی ہیں کہ جی یہ محسن نقوی، یہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے. اگر خواجہ آصف سے بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ تم نے بیان دیا کشمیریوں کے خلاف، تم استعفیٰ دو، اس کو وزیر دفاع نہیں رہنا چاہیے، تو اس کو بھی وزیر داخلہ نہیں رہنا چاہیے. اس نے اس سے بھی بڑی بات کی ہے، اس سے بھی خطرناک بات کی ہے. اس نے تو ملک پر حملہ کر دیا ہے. یعنی نئے صوبوں کی ڈیمانڈ، ملک پر حملہ تصور ہوتا ہے سندھ گورنمنٹ کے نزدیک. وہ کہتے ہیں جی مرسو سندھ نہ دیسو، کہ مر تو جائیں گے لیکن سندھ نہیں دیں گے یا سندھ کے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے. وہ اس کو ٹکڑے سے تعبیر کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اب سندھی ٹوپی کا استعمال پیپلز پارٹی میں زیادہ ہو جائے گا، سندھی ٹوپی پہنی جائے گی، بیانات دیے جائیں گے، یہ سب تیز ہوگا. اور سندھ کے اندر جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے احتجاج پھر سے نظر آئیں گے، ان کو ایکٹیو کیا جائے گا بالکل اس طرح سے جس طرح آپ نے دیکھا کہ نہروں کے معاملے پر جب یہ پتہ چلا جی نہریں نکالی جا رہی ہیں تو اس پر سندھ میں بڑا خوفناک احتجاج شروع ہو گیا تھا. سڑکیں بند کی جا رہی تھیں، وہاں سے جو ٹرکس وغیرہ گزر رہے تھے، ٹریفک گزر رہی تھی، ان کو ہراساں کیا جا رہا تھا. بڑی خوفناک صورتحال تھی اور پولیس پر حملے ہو رہے تھے. بالکل پولیس اور انتظامیہ بے بس نظر آ رہی تھی، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی. تو اس میں بھی پھر یہ کہا گیا کہ اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کو یہ تھا کہ یہاں سندھ گورنمنٹ یا خاص طور پر زرداری صاحب کی ایک طرح سے اس کو اپروول ہے کہ ہاتھ ہلکا رکھنا ہے ان جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، ان لوگوں پر جو احتجاج کر رہے ہیں. تو ان کو فرنٹ کے طور پر رکھا جا رہا تھا کہ دیکھیں اگر ہمیں چھیڑا گیا تو پھر یہ نیشنلزم دوبارہ سندھ میں آ جائے گا، تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ کو بلوچستان والی صورتحال فیس کرنی پڑے اور یہ سارا بیانیہ بنے گا. تو یہ بڑی ایک خوفناک اور خطرناک صورتحال دکھائی گئی اور اب اسی کو دوبارہ کیا جائے گا. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ شروع میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اسٹریٹجی کیا ہے. تو پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کو ہم ایک پریشر کے طور پر بلڈ کریں گے. اسی طرح سے اب نون لیگ سامنے آ رہی ہے. پہلے خواجہ آصف صاحب نے کیا کیا کہ ہاں بالکل نئے صوبے بننے چاہیے، سیاستدان حل نکال لیتے ہیں اور مجھے امید ہے یہ 2-3 مہینے میں ہم راستہ نکال لیں گے، سیاستدانوں میں بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، فلاں ہے نئے صوبوں کا کہا محسن نقوی کے بیان کے فوراً بعد. اب کیا ہے، پچھلی 2 پوسٹ، پچھلی 2 ٹویٹس کیا ہیں، ڈائریکٹ حملہ ہے محسن نقوی پر. اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ پر کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سمجھ جاتے ہیں، وہ فیلڈ مارشل کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. اور نثار کھوڑو نے تو یہ کہا نا کہ آپ فیلڈ مارشل کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا نام لے کر یہ ہے وہ ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ کیا چل رہا ہے. اب خواجہ آصف صاحب نے کیا کیا، انہوں نے لاسٹ جو بھی ٹویٹ کیا ہے وہ پی سی بی کے بارے میں کر دی ہے کہ جی پی سی بی میں کیا چل رہا ہے. نقوی صاحب سسٹم ہر وقت ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. نمونے کے طور پہ پی سی بی میں کوئی انقلاب لائیں. کرکٹ کے شائقین پی سی بی کی پرفارمنس سے کوئی اتنے مطمئن نہیں. پی سی بی میں تو اقتدار کل آپ کے پاس ہے، نہ وزیر اعظم ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ کوئی فرسودہ سیاسی نظام رکاوٹ ہے کہ وہاں کو بہتری لے آئیں. تو یہ آپ کو اب یاد آ رہا ہے، اتنے سالوں کے بعد یاد آ رہا ہے کہ جی وہ پی سی بی تو ہم نے پوری طرح سے وزیر داخلہ کے حوالے کیا ہوا ہے. ابھی آپ کو یاد آئے گا کہ وہ ہم نے تو اسلام آباد بھی ان کے حوالے کیا ہوا ہے اور سی ڈی اے بھی ان کے حوالے کیا ہوا ہے. اب آپ کو بھی یاد آئے گا، پہلے کیوں نہیں یاد آیا. اچھا اسی طرح سے ڈان کی خبر، انٹیریئر منسٹری ٹاپس اے جی پی آڈٹ ارریگولیرٹیز. خواجہ آصف نے یہ بھی پوسٹ لگا دی، اس کو بھی شیئر کر دیا ہے کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہوتی ہے کہ کتنی رقم کہاں گئی، کس ڈپارٹمنٹ کو ملی، کس طرح سے خرچ ہوئی، اس میں کیا بے ضابطیاں سامنے آئی ہیں کہ بھئی اتنی رقم آپ کو دی گئی تھی اور پراپرلی خرچ نہیں کی گئی یا ہمیں پوری طرح سے آگاہ نہیں کیا گیا، جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی کی گئی ہے وہ سب. تو اس میں رپورٹ میں سب سے زیادہ ریگولیٹریز یا بے ضابطیاں وہ وزارت داخلہ میں نظر آئی ہیں. اب یہ ان کو یاد آ رہا ہے، یہ بات اب خواجہ آصف صاحب کو یاد آ رہی ہے. تو پہلے ابھی تعریفیں کر رہے تھے تو ساتھ ہی پینترا بدلا جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اب ایک طرف نورا کشتی کھیلیں گے کہ 90s کی سیاست تو ہم نے آزاد کشمیر کے الیکشنز کو اس کے لیے استعمال کرنا ہے کہ جی ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہیں، تحریک انصاف نہیں ہے، خان نہیں ہے، تو آپ جو کرنا ہے ہمارے ساتھ ڈیل کریں. ہمیں اگر آپ نے نکالا تو حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. پنجاب میں بھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگ سکتا ہے، سندھ میں بھی آپ دیکھیے جو قوم پرست جماعتیں ہیں وہ ایکٹیو ہو سکتی ہیں. تو یہ سب کچھ ہوگا. اسٹیبلشمنٹ اب دکھائے گی کہ جی پھر خان کو دیکھیں ہم نے نکال دیا تو یہ آپ کو تو کچا چبا جائے گا اور یہ ہماری وجہ سے سارا کچھ کنٹرول میں تھا، ہم نے سب کچھ کیا ہوا ہے. یہ آنے والے دنوں میں یہ اب کھیل ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہوگا. باقی
اسٹیبلشمنٹ کی تیاری پوری ہے, نقشے تیار ہیں, ڈسٹرکٹ کیسے ڈیوائڈ ہونے ہیں, کس طرح سے کیا ہونا ہے, انتظام میں کیا ہونا ہے, انہوں نے اپنا ہوم ورک اس لحاظ سے پورا کر رکھا ہے. نون لیگ کی طرف سے صرف خواجہ آصف نہیں, اب تو سینیٹر عفنان اللہ صاحب نے بھی حملے شروع کر دیے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں فوج اور پولیس کی شہادتوں کے لیے یہ والا سال تاریخ کا دوسرا بدترین سال ہے. پاکستان کرکٹ کی رینکنگ گر کر 9 ہو چکی ہے, جو تاریخی بدترین ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ پھر وزیر اعظم کو پوچھنا چاہیے وزیر داخلہ محسن نقوی سے کہ وہ کیا یہ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, ایسے بیانات کیوں دے رہے ہیں, کہتے ہیں جی بالکل پوچھیں گے, بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. لیکن شہباز شریف صاحب نے اس طرح سے کچھ نہیں پوچھنا پاچھنا, کچھ نہیں ہونا. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ سسٹم تو کلیپس کر چکا, بقول محسن نقوی صاحب کے گورننس بھی کلیپس کر چکی, اب یہ گورنمنٹ بھی کلیپس کر گئی ہے, وزیر اعظم کی کابینہ بھی کلیپس کر گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 بڑے طاقتور وزیر مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کہہ لیں آپ, وہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. علیم خان صاحب تو کھل کر بول رہے ہیں نا, ایک تو محسن نقوی کے ساتھ کہ جی نئے صوبوں کی بات, پھر یہ کہ جی انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے, کابینہ کا حصہ ہوتے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے موٹر ویز بھی نہیں, فلاں نہیں بنائی, یہ سب جھوٹے ہیں, اور ان کو اب یاد آ رہا ہے کہ جی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. اسی طرح محسن نقوی نے تو کھل کر بات کر دی, سسٹم کلیپس کر گیا, نئے صوبے بننے چاہیے. اب مصطفیٰ کمال ہوں, ان کو یاد آ رہا ہے, ایم کیو ایم کو یاد آ رہا ہے, تو جو ان کے ساتھ جڑے ہیں اب ان سب کو یہ چیزیں یاد آئیں گی اور ایک پریشر بڑھے گا, اور آنے والے دنوں میں آپ اس چیز کو آگے بڑھتا ہوا دیکھیں گے. اب پیپلز پارٹی کو صاف طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جی اگر تو آپ نے صوبے نہیں بنانے تو پھر یہ ہوگا کہ کراچی کو براہ راست وفاق کے انڈر لے لیا جائے گا, اسلام آباد کے انڈر لے لیا جائے گا. کراچی کا وہ حال ہوا ہے, بہترین شہروں میں تھا, بڑے شہروں میں, آج بھی پاکستان کو پالنے والے شہروں میں مین ہب ہے, اکانومی کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر, اور پورٹ ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے, پورٹ ہے تو سب سے آگے وہی شہر ہوگا. اس کا سب سے برا حال ہے, نہ صرف یہ کہ دنیا سے کمپیئر کریں, پاکستان سے بھی کمپیئر کریں, باقی بڑے شہروں سے کمپیئر کر لیں, سب سے برا حال کراچی کا ہے, اور دن بدن اور زیادہ برا ہو رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کو صاف بتایا جا رہا ہے کہ پھر ڈائریکٹ وفاق کنٹرول میں آ جائے گا, تو لہٰذا پھر یہ ہے, اس سے بہتر ہے کہ صوبے کے طور پر الگ کر دیا جائے کراچی کو اور اس کے ساتھ اور علاقے ملا کر, کیونکہ کم از کم پھر آپ کے پاس تو رہے گا, ورنہ ڈائریکٹ اسلام آباد کے پاس آ جائے گا. وہاں کچھ نہ کچھ تو آپ کا رہ سکتا ہے کہ الیکشن ہوں گے, چلو یہ کہ جی ہمارا اثر شروع ہوگا. ڈائریکٹ وفاق کے اندر آ گیا تو کچھ نہیں ملنا, لیکن پیپلز پارٹی اس کو بھی ریزسٹ کرے گی. اور اس میں اب یہ ہے کہ وہاں پر بھی احتجاج ہو سکتے ہیں, اور یہ سوچا جائے گا کہ جی اگر کراچی کو ڈائریکٹ لیا جائے تو اس کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, اس کو بہتر طریقے سے لایا جا سکتا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں سٹیک نہیں سمجھتی. لیکن اگر کراچی کو لے لیا جاتا ہے ڈائریکٹ تو پیپلز پارٹی کے پاس بچے گا اندرون سندھ. وہاں کیا ہے, بدحالی ہے اتنی زیادہ, وہاں سے تو کوئی حاصل ہی نہیں ہے. آپ اس کو انکم کہیں, انکم جنریشن کہیں, رقم کہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ چھوڑا ہی نہیں وہاں پر, وہ جان ہی نہیں ہے انٹیریئر سندھ میں اس طرح سے. تو اصل چیز تو کراچی ہے, سب سے زیادہ ٹیکس, سب سے زیادہ پیسہ, سب سے زیادہ فیکٹریاں, دفاتر, ہر چیز وہ تو کراچی میں ہے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی کے لیے اب یہ بہت بڑا مسئلہ بننے والا ہے. ان کے لیے مشکلات آگے ہونے والی ہیں کہ جائیں تو جائیں کہاں, کس طرف دیکھا جائے. یہ اب صورتحال آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی اس چیز کو اٹھائیں گے. اب دیکھیے ندیم افضل چاند صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک مضبوط رائے موجود تھی, جس پر طویل مشاورت بھی ہوئی کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے کا بائیک آؤٹ کرے. تاہم پارٹی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم انتخابی عمل کو متنازع نہیں بنائیں گے. اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم انتخابات کے اگلے مرحلے سے دستبردار ہو جائیں. وہ نون لیگ کو دیا جانا ہے جس طرح جی بی پیپلز پارٹی کو دیا گیا, لیکن یہاں بھی پورا کنٹرول نون لیگ کر نہیں دینا اس طرح سے. تو یہ پرابلمز تو رہیں گے. باقی آپ یہ دیکھیے کہ اس میں غریدہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں الیکشنز کے حوالے سے, آزاد کشمیر الیکشن کے بارے میں انہوں نے اس پر پوسٹ کیا ہے. سینئر صحافی اینکر پرسن غریدہ فاروقی کہتی ہیں آزاد کشمیر الیکشن کے حوالے سے کہ مظفر آباد ڈویژن میں الیکشن کی میر پور سے بھی زیادہ نازک صورتحال. دوپہر 3 بجے کے قریب تک بھی ووٹر ٹرن آؤٹ 10% بھی نہیں. جگہ جگہ راستے بند, مظفر آباد شہر بند, لوگ نکل نہیں رہے. نون لیگ پی 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 کے ایک دوسرے پر الزامات, کئی حلقوں میں فائرنگ. اب تک کی میری اطلاعات کے مطابق مختلف حلقوں میں 3 لوگ مارے گئے ہیں. سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے پر فائرنگ کے الزامات, کئی پولنگ سٹیشنز پر نہ عملہ پہنچا نہ بیلٹ باکسز. آزاد کشمیر میں جس طرح کے حالات میں الیکشنز ہو رہے ہیں یہ معاملے کا حل نہیں, اس سے خدا نخواستہ مستقبل میں حالات مزید بگڑ سکتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ غریدہ فاروقی صاحبہ کہہ رہی ہیں. سوچئے ذرا. اور جو زوال آیا ہے اس وقت نون لیگ پر اور موجودہ سسٹم کے لحاظ سے, اس پر میاں نواز شریف کے پرانے ساتھی
سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی کہتے ہیں کہ جس چیز کے خلاف آپ کھڑے تھے، جس کے مقابلے پر آپ آئے تھے یا مقابلہ کرنے کی بات کرتے تھے، جب آپ نے اسی کو قبول کر لیا تو بات ختم ہو گئی۔ اب نون لیگ کی جماعت مرکز اور صوبے میں اقتدار میں ہے، لیکن جماعت کی عزت نہیں ہے، جماعت کا ووٹر نہیں ہے۔ جب آپ بازار جائیں تو اس جماعت کے بارے میں مثبت بات نہیں ملتی۔ 8 فروری والا بہت بڑا فیصلہ تھا جو نواز شریف نہیں کر پائے کہ بھائی ہمیں اقتدار نہیں لینا چاہیے تھا، ہم ہار گئے ہیں۔ تو اب نواز شریف کی سیاست اب ریکور نہیں ہو سکتی، ان کی کہانی اب ختم ہو چکی ہے۔ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ علیمہ صاحبہ مسلسل متحرک ہیں، نکل رہی ہیں۔ کوہاٹ میں علیمہ خان کے استقبال کے مناظر شیئر ہو رہے ہیں کہ جہاں وہ جا رہی ہیں لوگ نکل رہے ہیں، ان کا بھرپور استقبال ہو رہا ہے۔ تو بہرحال تیاری دونوں طرف سے ہے، لیکن پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراتے ہیں اور آپ کے پاس عوامی پاور نہیں ہوتی، عوامی طاقت نہیں ہوتی، اور آپ انہی کے بل بوتے پر آئے ہوں اور پھر آپ انہی کو آنکھیں دکھائیں، تو پھر بات نہیں بنا کرتی۔ تو جو بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پلان ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہیں، اور انہوں نے ہر طرح سے پکڑ رکھا ہے فائلوں کے ذریعے ہر چیز، اور پھر جوابی وار شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔